ओके एवरीवन, जोर का जोड़ में मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और हमने इससे पहले बात की बहुत सारे मौज़ूआत पर। सबसे पहले तो अरशद नदीम, जिन्होंने हमें आज इंडिपेंडेंस डे है और इससे पहले ही पाकिस्तान की खुशी का एक लम्हा जो था, एक रौनक का मंजर था, वो हमारे सामने पेश किया। और इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो एक उम्मीद हमारे अंदर पैदा ज़रूर होती है आफ्टर ऑल दैट। जो अरशद नदीम के साथ वादे किए गए उनको पूरा किया गया, इनामात दिए गए और आगे भी दिए जाने के मज़ीद इम्कानात हैं कि जिन जिन लोगों ने अभी तक अपने वादे पूरे नहीं किए वो भी जल्द पूरे कर देंगे। इसी के साथ एक उम्मीद ज़रूर पैदा होती है कि शायद हमारा स्पोर्ट्स, हमारी क्रिकेट के अलावा जो दीगर खेल हैं जिनमें हम वक्त के साथ साथ बहुत पीछे चले आ रहे हैं, उसमें हम आगे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत काम होगा, एक उम्मीद हमें अरशद नदीम ने दिलाई है। लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि अरशद नदीम के अलावा बहुत सारे ऐसे एथलीट्स पहले भी थे, माजी में भी थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात पेश की। उसके बावजूद उनको कोई ख़ास वादों पर अमल नहीं हुआ, वो अभी भी उन वादों से महरूम है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, मेरे साथ सेट पर मौजूद हैं आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम बॉस, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, आप बहुत दिन से एक बात दोहरा रहे थे कि अरशद नदीम, जब अभी बात हो रही थी इस बारे में कि फ़लाँ ये दे रहा है, फ़लाँ ये दे रहा है, तो आपने कहा कि पहुँच जाए, ये भी एक अच्छा पहलू। और फिर आपने कहा कि पहुँच जाएंगे, पूरी बात हुई, पहुँचे, उन तक तमाम तहाइफ गए। अच्छा, इसी असना में यासिर सुल्तान भी सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरे साथ हुआ वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। अरशद नदीम को जो रकम देनी थी वो तो बहुत ज़्यादा थी और वो दी गई, उससे बढ़ के दी गई। लेकिन यासिर सुल्तान की तो बहुत ज़्यादा रकम भी नहीं उनके लिए अनाउंस की गई थी, वो अभी तक नहीं पहुंची है। तो हाफिज़ साहब, ये गलत नहीं है? मतलब खुला तजाद लगता है मुझे तो ये थोड़ा बहुत। देखिए, काफ़ी यासिर ने यहाँ पर आए थे हमारे समाग के शो पर जोर का जोड़ पे, तो उन्होंने कहा था कि उनको अभी तक वज़ीर आज़म साहब ने जो वादा उनसे किया था वो वफ़ा नहीं हुआ। एग्जैक्ट मेरे जहन से वो इवेंट निकल गया है कि किस पे उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और हुकूमत ने उनसे 50 लाख 5 मिलियन का वादा किया था बकौल उनके, हमारे पास पड़ा भी होगा, वो मिला नहीं उनको। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। इसको अगर आप किसी भी एथलीट के लिए जो बैनुल अक़वामी सतह पर किसी या कहीं भी उसने कुछ किया है ना, नेशनल लेवल पर इसको बहुत अच्छा कर दिया है। हाँ। अगर हुकूमत उसके लिए ऐलान करती है तो उसको वो ऐलान की हद तक नहीं रहना चाहिए, उसको उसका जो ऐलान करदा रकम है वो उसको मिल जानी चाहिए। देखें, एक तो हौसला अफजाई होती है, दूसरा ये है कि एक प्रोफेशनल तरीक़ाकार यही है, जब आप उसका जो रोज़गार है, अगर आप खिलाड़ियों को इस तरीके से मोटिवेट नहीं करेंगे कि वो स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन के तौर पर लेकर चलें, तो वो कैसे लोगों में ड्राइव करेगी वो चीज़, मुतहर्रिक कैसे होंगे लोग कि उन्होंने भी ये करना है। तो यासिर ने ये कहा था यहाँ पर ही, और इन दिनों चूँकि वो भी जेवलिन थ्रोर है, वो भी जेवलिन के ही, वो भी वही एथलीट है, वो भी वही उसी खेल का हिस्सा है जिस खेल का अरशद नदीम हिस्सा है। और कोई पता नहीं है कि आने वाले दिनों में वो अरशद से आगे निकल जाएंगे। कोई पता नहीं है। अल्लाह करे इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो नेशनल लेवल के ऊपर और फिर ये इनको भी मौका मिले, यही चैलेंज करें ऊपर जाकर अरशद नदीम को भी। इससे बेहतर क्या सूरत हाल हो सकती है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। तो पाकिस्तान के लिए तो अच्छी चीज़ होगी कि किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में अगर पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी वहाँ पर शरीक हैं, एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसा हमने देखा है इंडिविजुअल गेम्स में, स्क्वॉश में जानशेर खान और जहांगीर खान एक दूसरे का मुकाबला कर रहे होते थे। तो यासिर ने ये कहा है और उनको हुकूमत वक्त को ये चाहिए, इस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला हैं और उनको चाहिए कि इस यौम आज़ादी के मौका पर जहाँ पर वो अरशद नदीम का इतना ख्याल रख रहे हैं, उनके लिए इनामात से उन्हें नवाजा जा रहा है जिसके वो हकदार भी हैं। तो साथ ही साथ जो आपने ऐलान किया है यासिर के लिए, वो भी उन तक पहुंच जाना चाहिए। वो तो उसके मुकाबले में तो मतलब है कि वो सिर्फ एक आधा करोड़ है, पूरा करोड़ भी नहीं है, आधा करोड़ है, तो उनको मिल जाएगा तो अच्छी चीज़ है, देना चाहिए। अगर हुकूमत ने ऐलान किया है तो हुकूमत को, वज़ीर आज़म साहब अगर अपने ऐलान पर अमल दरामद नहीं करा पाएंगे तो फिर आप बाकी किससे तवक्को करते हैं कि मतलब वो तो चीफ एग्जेक्टिव है ना मुल्क के, तमाम तर इख्तियारात का मरकज़, पार्लियामेंट के जो मुंतखब लोगों की है वहाँ पर, जहाँ लोग बैठे हैं मुंतखब नुमाइंदे अवाम के, उनके चीफ़ तो वहाँ पर वही हैं, बॉस तो वही हैं उनके, वज़ीर आज़म तो वही हैं। तो उनको ये चाहिए कि वो ये कर दें। जश्न आज़ादी का मौका है, यौम आज़ादी है, तो ये नेक काम इस मौका पर उनके लिए भी कर दें। और कम से कम ये गिला तो किसी खिलाफ, अगर कल कलां को देखें ना, फिर ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर अल्लाह करे कि वो कल पाकिस्तान का नाम रोशन करें, वर्ल्ड इवेंट्स में पाकिस्तान के लिए मेडल्स लें, तो फिर फिर आपको ये वाली चीज़ें फिर तंग करती हैं प्लेयर्स को कि यार देखें फ़लाँ टाइम पर आपने हमारा ख्याल नहीं रखा। तो इस किस्म के जज्बात खिलाड़ियों में होने नहीं चाहिए कि जब आप खेल रहे होते हैं, आप बहुत सारी कैद में होते हैं, आप बहुत सारे ऐसे आपके अंदर जज्बात होते हैं जिनका आप इजहार नहीं कर पाते हैं। क्रिकेटर्स में भी ये होता है, लेकिन जब वो सेंटर
سینٹرل کانٹریکٹ میں نہیں ہوتے ہیں یا ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں. آپ احمد شہزاد کو سنیں نا وہ کس طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بہت ساری جگہ کے اوپر ان کے ذاتی خیالات بھی ہوں, وہ جذباتی بھی ہوں, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی, بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے, بہت سارے ایسے فیصلے ہوں گے جن میں وہ حق بجانب بھی ہوں گے کہ کس طریقے سے سسٹم کو آلودہ کیا گیا, نظام کو آلودہ کیا گیا اور کھلاڑیوں کا راستہ روکا گیا. تو اس قسم کی صورتحال ہونی نہیں چاہیے. آپ کو اس سے آگے بڑھنا چاہیے, اور پاکستان میں بہت سارے ایسے کھلاڑی ہوں گے جن کو حکومت کو ضرورت ہے کہ وہ ان تک پہنچے, اور اس یوم آزادی پر کم از کم یہی عہد کر لیں کہ ہم نے اس ملک کے لوگوں کو آج کے دن میں بھی اگر آپ کے کروڑوں بچے سکول نہیں جاتے ہیں اس زیور سے تعلیم کے زیور سے جو نہ ان سے کوئی چوری کر سکتا ہے, نہ ان سے کوئی چھین سکتا ہے, نہ ان کو کوئی زبردستی دے سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. مطلب اگر کوئی علم ایک ایسی طاقت ہے, ایک ایسی دولت ہے کہ جو آپ نے حاصل کر لیا ہے, آپ نے اس کو آگے تقسیم کر کے بڑھانا ہی ہے, وہ آپ سے کچھ چھین نہیں سکتا. اور اگر اس زیور سے آپ کے بچے محروم ہیں, غذائی قلت کا شکار ہیں, آپ ان کو کھانا نہ دے سکیں, آپ ان کو تعلیم نہ دے سکیں, تو یوم آزادی کا کوئی مقصد تو ہے نا منانے کا. ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اس ملک کے بچوں کے لیے ان کی غذائی ضروریات کو ہم نے خود پورا کرنا ہے. ہمیں باہر سے امداد نہیں لینی ہے, ہم نے ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. ہم نے اس کے لیے ایک ایسی دلیلیں پیش نہیں کرنی تھی وہاں پر جی وہ چونکہ ایک گھرانے میں کنبہ بڑا ہے, وہاں پر 8-7 بچے ہیں, کسی کے 6-7 بچے ہیں, یہ ریاست کے کام ہے سارے کے سارے انہوں نے کرنے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانے کی بجائے اس کا ملبہ دوسروں پر ڈال رہے ہیں. آپ کو بچوں کے لیے اسکول بنانے ہیں, آپ کو کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جانا ہے, آپ نے ان کی غذائی ضروریات کو پورا کرنا ہے, آپ نے ان کے والدین کے لیے مناسب روزگار کا بندوبست کرنا ہے. ہر وہ چیز جو کہ ایک نظام میں آتی ہے اور اس نظام کو چلانے والے جو بھی ذمہ داران ہیں, کم از کم اور کچھ نہیں, تو اس 77ویں یوم آزادی پر یہی عہد کر لیں کہ ہم جس دفتر میں ہیں, سرکاری دفتر میں, اگر ہم پبلک آفس ہولڈر ہیں, اگر سرکار ہمیں تنخواہ دیتی ہے, مراعات دیتی ہے, مہینے بعد ہمیں اس کام کا معاوضہ ملتا ہے جس کی ہم خدمات ان کو دیتے ہیں, تو ہم کم از کم وہ کام اپنے دفتر میں بیٹھے ہی 8 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جتنا بھی وقت ہم گزارتے ہیں, کم از کم وہ اس ملک کے لیے حقیقی معنوں میں اس کی خدمت کر لیں. تو کم از کم ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ ارشد ندیم کو جب انعامات نوازے گئے, اس سے پہلے جب ہم نے بات کی ٹیکس کے اوپر, تو فوری طور پر اس کا رد عمل آیا کہ ٹیکس نہیں کاٹا جائے گا, اور ٹیکس جو ہے اس کے اوپر کوئی ایسے ان کو فلی یعنی اکوموڈیشن کی جائے گی اس کے اوپر. اگر اسی قسم کی چیزیں عام ایک شہری کے لیے بھی ہو جائیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ساری امیدیں بڑھ سکتی ہیں, بہت ساری محبت قائم ہو سکتی ہے, حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں؟ ادھر ٹیکس دے اگر ایک شخص جو ہے وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی آمدن اتنی نہیں ہوتی ہے کہ جتنی مشکلات گلے پڑ جاتی ہیں, تو اگر یہ تمام فیصلے, یہ تمام چیزیں جس کا اتنا فوری ایکشن لیا گیا ہے ارشد ندیم کے لیے, مجھے خوشی ہے اس بات کی, لیکن کیوں نہیں یہ ہوتا کہ پھر یہ ہر کسی کے لیے کر دی جائیں؟ آپ دیکھیں, جب آپ نے یہ کیا تو وہ جو ہمارے ملی نغمے نا, چونکہ ہم یوم آزادی میں ہیں, تو میرے سامنے یہ کھلا پڑا ہے, یہ جو آنے والی نسل ہے نا اس کے لیے ہے. اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے. تم سے مراد یہ ہے کہ یہ جو آنے والے ہیں, جو بچے جو بڑے ہو رہے ہیں, میرے کے اوپر, آپ کے اوپر, ہم سے بڑے ہمیں کہہ رہے ہیں, اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے. کیا بات, ٹھیک ہے جی, یہ فضا تمہاری ہے, بحر و بر تمہارے ہیں, کہکشاؤں کے یہ جالے راہ گزر تمہارے ہیں. اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا, عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا. نظم و ضبط کو اپنا, یہ ہے ارشد ندیم اور جیسے لوگوں کے لیے, نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو, وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو. کیا بات, یہ زمین مقدس ہے, ماں کے پیار کی صورت, اس چمن میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت. دیکھنا گنوانا مت, دیکھنا گنوانا مت, دولت یقین لوگو, آپ کو یقین ہونا چاہیے, یہ دولت آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ میں نے کر گزرنا ہے. یہ وطن امانت ہے اور تم امانت لوگو, اور یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ امانت ہے ان تمام لوگوں کے پاس جن کے پاس عہدہ ہے, جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس اقتدار ہے, جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ہے. یہ ان کے پاس امانت ہے, انہوں نے لوگوں کے پاس پہنچانا ہے. یہ ارشد ندیم خود سے اگر سامنے آ جاتا ہے تو سسٹم سویا پڑا تو نہیں رہ سکتا نا. اس 77ویں یوم آزادی پر جو صوبائی سپورٹس بورڈ ہیں اور یہ جو پاکستان سپورٹس بورڈ ہے, ان کے افسروں کی تنخواہیں
ان کی عمارت کے اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے اور پاکستان کے ایتھلیٹ کے اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے. اگر آپ کی ایک فیڈریشن کو کسی بھی کھیل کی 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ سالانہ اگر آپ اس کو فنڈ دیتے ہیں, گرانٹ دیتے ہیں, تو آپ کو کوئی خیال آتا ہے کیا بنے گا 25 لاکھ میں؟ فرض کر لیں اگر کوئی ٹینس فیڈریشن ہے اور اگر آپ اس کو فٹ بال فیڈریشن ہے, اگر آپ اس کو 30 لاکھ روپے سالانہ دیتے ہیں, آپ بجٹ بنائیں کہ 30 لاکھ میں آپ فیڈریشن چلا سکتے ہیں آج کے دور میں. 30 لاکھ میں تو آپ اپنا جلسہ نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے, 30 لاکھ تو اس ایک بندے کو دے دیں گے جس نے اس لوگوں کو لانا ہے جلسہ گاہ تک, ایک کو. اب پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جلسہ گاہ تک لانے کی. تو یہ جو پاکستان کے مسائل ہیں, آج چونکہ ہم یوم آزادی منا رہے ہیں تو اس لیے ہمیں لوگوں کو جگانا ہے کہ بھائی جان اٹھ جائیں, کم از کم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. اس ملک کے لوگوں نے 1960 کے روم اولمپکس سے لے کر پیرس اولمپکس میں 2024 کے پیرس اولمپکس تک اس ملک کے کھلاڑیوں نے بین الاقوامی سطح پر ملک کا نام روشن کیا ہے. کوئی یہاں پر فلائنگ ہارس کے نام سے جانا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی یہاں پر جو ٹو کرشر کے نام سے جانا جاتا ہے, کوئی ہاکی کا میراڈونا شہباز سینئر کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کھیل کوئی جہانگیر خان اور جانشیر خان جن کے جیتنے کی خبر کو خبر نہیں سمجھا جاتا تھا, جن کے ہارنے کی خبر کو خبر سمجھا جاتا تھا. اس کھیل میں ایک ایسا کھلاڑی قومی کھیل میں جس نے سب سے زیادہ ریکارڈ گول کیے ہوئے ہیں دنیا میں, سہیل عباس یہاں پر ہے, شہباز سینئر یہاں پر ہے, وسیم اکرم یہاں پر ہے, حنیف محمد اس سرزمین سے ہیں, سرفراز نواز, عمران خان, وسیم اکرم, وقار یونس, شعیب اختر, انضمام الحق, شاہد آفریدی, جاوید میاں, محسن خان, ظہیر عباس, نام اٹھائیں, بابر اعظم, محمد رضوان, نام اٹھائیں, ثقلین مشتاق, عبد القادر, مشتاق احمد, دانش کنیریا, اٹھا کر دیکھیں, محمد عامر, محمد آصف, سلمان بٹ, یاسر حمید, نام اٹھا کے دیکھیں, اصلاح الدین, شہناز شیخ, اختر رسول, سمیع اللہ, کلیم اللہ, نام اٹھا کے دیکھیں, منیر ڈار, خواجہ ذکاء الدین, جہانگیر خان, جانشیر خان, موہب, گوگی علاء الدین, کامران اکمل, نام تو اٹھا کے دیکھیں, بے شمار نام اٹھا کے دیکھیں, ٹھیک ہے. کن کن لوگوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو یہ کوئی ایسے تو نہیں ہو گیا نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسام الحق ٹینس میں آپ دیکھیں, اس کا یہ ارشد ندیم جیولن تھرو میں, ٹھیک ہے, جس کو لوگ آج سے کچھ ماہ پہلے تک, کچھ سال پہلے تک, اذلان شاہ کا جس طرح سے نام سامنے آیا, تو آپ دیکھیں کس کو آپ کیا چاہتے ہیں. مطلب اس سے زیادہ پوٹینشل کو کہاں ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے ورلڈ میپ کے اوپر, دنیا کے نقشے کے اوپر پاکستان کا نام روشن کیا ہے, دنیا کے نقشے کے اوپر پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو اگر آپ آج بھی ان تمام, اگر آپ کو کچھ یہ آپ کو احساس ہی نہ ہو کہ یہ جو نوجوان ہے اس ملک کا, یہ دنیا میں کر کیا سکتا ہے. جب پاکستان 1952 میں پہلی مرتبہ انڈیا میں ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے گیا تھا نا, تو جب پاکستان پہلا ٹیسٹ میچ پہلے ٹور کے اوپر انڈیا میں جیتا تھا لکھنؤ میں, تو وہاں پر اخبارات نے یہ سرخیاں لگائی تھیں کہ لاہور کے کالج کے لڑکوں نے انڈیا کو ہرا دیا ہے. 54 میں 1954 میں پاکستان پہلی مرتبہ انگلینڈ گیا تو فضل محمود صاحب نے وہاں پر انڈیا میں بھی اور اس کے بعد انگلینڈ میں بھی ہر اس پاکستان کی پہلی کامیابی میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا. فضل محمود صاحب پاکستان کی کرکٹ ہسٹری کے پہلے سپر سٹار ہیں. حنیف محمد صاحب پہلے سپر سٹار ہیں. وہ نظر نے کہا جی کہ ان لوگوں کو تو خواب میں دیکھ رہے ہوتے تھے جی, میں نے کل 100 کرنا ہے, میں نے آؤٹ نہیں ہونا. میں نے کہا نظر تو اسکوراں کر دے, میں آؤٹ نہیں ہونا. کئی چیزیں پاکستان نے انٹروڈیوس کروائی ہیں, گوگلی پاکستان کی طرف سے آئی. آپ دیکھیں کہ آج ہمارے پاس ایسا ٹیلنٹ, ایسی چیزیں کیوں کمی کا شکار ہوتی جا رہی ہیں, کیوں ہمارے ملک میں کچھ نیا کرنے. ایک نو لک شارٹ چلے ہمارے پاس سے نکلی تھی, مگر یہ ہے کہ اس کے بعد اس نو لک کو آپ نے ایسا نو لک کیا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں کہیں پر آ رہی. دیکھیں, اگر آپ اس کو پرفیکٹ لک کہیں اور آپ اس کو اس طریقے سے اوپر لے کے دیکھیں, سوریہ کمار یادو بھی کھیلتے ہیں, اے بی ڈیویلیئرز بھی کھیلتے ہیں شارٹس, ٹھیک ہے. آپ کو پرفیکشن لانے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ لوگ آج اس شاٹ کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کو سعید انور کی شاٹس کو بھی دیکھنا آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. حافظ صاحب, ہم ایک ہی چیز پر پھنس جاتے ہیں, ایک ہی جگہ کے اوپر یا ایک ہی شاٹ کے اوپر آپ ہر مرتبہ سینچریاں نہیں کر سکتے. آپ کو ویریشن کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی کسی دکان میں کوئی ایک ہی اچھی چیز رکھ رہیں گے نا, تو وہ مقابلہ, اس کا کمپٹیشن فوراً آ جائے گا. تو ختم, ایک تو سب سے پہلے ختم ہو جانی ہے, بالکل ایسے, اس کے بعد پھر دروازہ بند کر دیں گے, ان میں کوئی اور کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک شاٹ کے اوپر آپ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے کھیل میں, اور یہ اس نظام کی ضرورت ہے. کم از کم 77ویں یوم آزادی پر یہی عہد کر لیں گے یار, ہم نے اس ملک کے لوگوں کو جو ان کا حق ہے اس کے دروازے تک پہنچانا ہے. اگر اس ملک کے طول و عرض میں پھیلے ٹیلنٹ کو
اگر آپ اس نظام میں لے آئیں تو یہ پھر آپ کو جگہ جگہ ایک ہی ارشد ندیم کو اٹھا کے پھرنا نہیں پڑے گا. آپ کے ہر شہر میں ارشد ندیم نظر آئیں گے آپ کو. آج 77 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو اور صرف 7 ایتھلیٹس ہماری طرف سے اولمپکس میں گئے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اور ان 7 میں سے ایک نے کوالیفائی کیا اور وہی گولڈ میڈل لے کر آ گیا. اور 126 میڈل ہیں پہلے نمبر پر آنے والوں کے. امریکہ کے 126 ٹوٹل میڈل ہیں اور 40 ان کے میرا خیال گولڈ میڈل ہیں. ٹھیک ہے. اور اب پاکستان میں لوگ اسی پہ خوش ہیں, ساڑی لسی والا جیت گیا ہے اور بھائی جان پروٹین والے 40 جیت گئے جائیں. اچھا وہ لسی بھی پہلے کی بات تھی. اب کیونکہ جس طرح سے آپ نے کل بات ہائی لائٹ کی ہے, دوپہر میں ہمارے ساتھ رانا صاحب موجود تھے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے بھائی, ان کا ایک اچھی بھلی ان کی پاس ان کی ایک اپنی کوٹھی ہے. میں نے کہا گھر ہے, وہ کہتے ہیں گھر نہیں جی کوٹھی ہے, بنگلہ ہے. بنگلہ سے آپ کہہ لیں اچھے الفاظ میں کہ ان کے پاس ایک تمام اس قسم کے, ان کو ایک اچھی تنخواہ بھی آتی تھی, ان کو سراہا بھی جاتا تھا. اس سے پہلے بھی جب وہ میڈلز لے کر آئے ان کو سراہا گیا. ہم ہمیشہ سے ان چیزوں کو ہم انفرادیت ڈھونڈتے ہیں نا, جیسے آپ نے ایک دفعہ کہا تھا حافظ صاحب کہ بس کسی بھی بات کو خبر بنانا ہے. وہ بابر اعظم وہاں گئے, تصویر لے لی, کس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, کچھ ہے نہیں تو آپ نے بس اس کو بنانا ہے. تو اگر ہم کوشش کریں, اگر ہم قابلیت دکھائیں, اللہ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیت سے نوازا ہے, اپنی اپنی صلاحیت کو جانچ کر ان کو نکھارا جائے تو ہمارے پاس خبریں ہی خبریں ہیں, بہت کچھ ہے ہمارے پاس ڈسکس کرنے کے لیے. لیکن ہم انہی باتوں میں الجھے رہتے ہیں. نہیں وہ اس کے پاس پہلے یہ نہیں تھا, گھی کے ڈبوں کے ساتھ ایکسرسائز کی ہے, اس وقت کہاں تھے سب. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ گھی کے ڈبوں میں کرے, وہ گھی کے ڈبوں میں پانی ڈال کے کرے, اس کے ڈبے ہیں, اس کی مرضی ہے. بات یہ ہے زیادہ ڈبے آتے ہیں تو زیادہ ارشد آتے ہیں, زیادہ ڈبے آتے ہیں زیادہ گھی آتا ہے. اس لیے بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک مثال آپ کے سامنے ہے, لیکن کیا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس 77ویں یوم آزادی پر کہ کیا ہم نے دوبارہ میڈل 40 سال, دوبارہ میڈل کے لیے, گولڈ میڈل کے لیے 40 سال کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے نا, وے فارورڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, وے فارورڈ کیا ہے, آپ نے کیسے آگے لے کر جانا ہے, آپ کی کیا پلانز ہیں. سب سے پہلے تو آپ اسکول لیولز پر بتائیں کہ اب آپ کیا کام کرنے والے ہیں. اس وقت سب سے ایک یہ ہونا چاہیے جب آپ اس کو شارٹ ٹرم لانگ ٹرم میں کرتے ہیں اسکول کے, سب سے پہلے تو اگر یہ جو ایس او پیز اپنے ہیں نا گورنمنٹ کے اسکولوں کے معاملے میں, اگر یہ اس کے اوپر عمل کریں نا, عمل کریں, وہ تمام جو ان کے قواعد و ضوابط لاگو کر دیں تو 80-90% سے زیادہ اسکول بند ہو جائیں گے. کیونکہ یہ ایک میرے دوست تھے, وہ گجرانوالہ میں میرا خیال ہے ڈائریکٹر تھے یا کیا تھے اسکولز کے نا, انہوں نے مجھے بتایا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ بعد میں ریلوے اسپورٹس بورڈ کے میرا خیال ہے ڈائریکٹر تھے اور اس سے پہلے وہ گجرانوالہ میں رہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم جو ایس او پیز ہیں نا اس کے, تو اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو گجرانوالہ کے سارے اسکول ہی بند ہو جائیں. ایسے کیا ایس او پیز ہیں جس پر دیکھیں آپ کی بلڈنگ کہاں پہ ہے, آپ کے کمرے کتنے ہیں, کیا بلڈنگ آپ کی اس قابل ہے کہ وہاں پر آپ بچوں کو رکھ سکتے ہیں, کیا وہاں پر ایمرجنسی ایگزٹ ہے, اس کے لیے جو پروٹوکولز ہیں, جو ایس او پیز ہیں, جو آپ کے قواعد و ضوابط ہیں, آپ کی بلڈنگ پورے کر رہی ہے. سال بھر میں جو ایکٹیویٹی اسکول کو کرنی چاہیے کیا وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. سرکاری اسکول بھی نہیں کرتے ہوں گے, سرکار کے اسکولوں میں بھی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. جو بڑے بڑے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے لیے بھی مصیبتیں ہیں. دیکھیے آپ کے جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں, جو پرائیویٹ اسکولز ہیں, جو ادارے ہیں بڑے بڑے, دیکھیں یہ تو اربوں روپے کماتے ہیں, بچوں کے اوپر کیا خرچ ہوتا ہے. سب سے بڑا جو ہمارا حافظ صاحب اس وقت سپورٹس کی ہم بات کر رہے ہیں اور سپورٹس کے متعلق ہی ہم بات کر سکتے ہیں زیادہ, لیکن ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارا تو نصاب ایک نہیں ہے. ہم سرکاری اسکولوں میں کچھ اور پڑھا رہے ہیں, ہم پرائیویٹ اسکولز میں کوئی اور تعلیم دے رہے ہیں, ہمارے پاس اس میں کوئی آپشنز نہیں ہیں, ہمیں بس ایک ہی چیز کی طرف لگا دیا جاتا ہے. کتابیں ہماری آج تک وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے اگر ہمیں اس چیز کو ایکول کرنا ہے, اگر ہم دیکھیں نا سرکاری اسکولوں سے پھر بھی ٹیلنٹ نکلتا ہے, باہر آتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ باہر آنے سے پہلے ان کو دبا دیا جاتا ہے. نصاب ہی ایک نہیں ہے حافظ صاحب, بات نہیں کرنی آتی ہے لوگوں کو. جیسے ٹیلنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہم سپورٹس میں بات کرتے ہیں, ہاں, اگر آپ کا سسٹم ان پلیس ہو, نظام ٹھیک طریقے سے چل رہا ہو, تو یہ جو بچے ہیں جب اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب وہ نشو و نما ان کی ہو رہی ہوتی ہے, گرو کر رہے ہوتے ہیں نا, بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ضرور موجود ہوتی ہے کہ اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا لیں. کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو سائنٹسٹ ہے, کوئی, ہاں جی بالکل. کون کرتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن؟ کوئی نہیں. اگر کسی کے ماں باپ کسی کے اوپر توجہ دے لیں یا کوئی خود ہی بہت محنتی ہو تو وہ شروع سے ہو جائے گا, کام کر لے گا, اور اس کو سب کہیں گے کہ پاگل ہے.
اس کو سب کہیں گے جیسے ارشد ندیم نے بھی کہا نا کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. یہ ارشد ندیم کی حد تک بات نہیں ہے. یہ شہباز سینئر پاکستان کی ہاکی کے آخری سپر سٹار ہیں. ان کو فیصل آباد میں رہتے تھے, فیصل آباد والوں نے نہیں کھلایا تھا, انہیں اسلام آباد سے جا کر کھیلنا پڑا تھا. حافظ صاحب آپ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی صلاحیت ایسی ہوگی اس سے ہٹ کے. میری آرٹ بہت اچھی تھی, مجھے مصوری کا بہت شوق تھا, مجھے ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. تو اسی طرح سے بچپن سے ہمارے اندر ہماری صلاحیت کو دبا دیا جاتا ہے. کوئی تصویر تو کوئی آپ نے پہاڑ تو بنا کے دکھایا نہیں. کوئی نہیں, وہ میں شو کے بعد آپ کو پہاڑ بھی بنا دوں گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو مختلف صلاحیت سے نوازا. اب جس نے آپ کو کہا کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, کتنا اس نے ظلم کیا. ایک بڑی آرٹسٹ سے ملک محروم ہو گیا. دیکھ لیں ٹھیک ہے, کہاں سے کہاں میں نے کیا کچھ بنا دینا تھا. یہ لوگ روکتے ہیں نا, کتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنا دیں. اصل دیکھیں, اب آپ اسی کے اوپر آ جائیں. اگر آپ فرض کر لیں کہ آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی, ٹھیک ہے, تو یہ جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں ملک میں, جن کے آج بھی نیئر علی دادا کا نام لوگوں نے سنا ہوگا, تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ڈیزائن کرتے ہیں بلڈنگز کو, ٹھیک ہے, جو بلڈنگز کو ڈیزائن, کیا یہ کم باصلاحیت ہوتے ہیں؟ بالکل ایسے. اور کیا ان کا نام نہیں ہوتا؟ کیا یہ دنیا میں نہیں جا سکتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کی جو رقبہ ہے اتنا بڑا, اس کو بہتر استعمال کے لیے, ٹاؤن پلاننگ کے لیے نہیں استعمال ہو سکتے؟ کہ اگر آپ سڑک بنا رہے ہیں, روڈ بنا رہے ہیں, آپ کو کیسے بنانی چاہیے, ٹھیک ہے, سیدھا راستہ ہونا چاہیے. یہ انہی کے دماغ ہے نا, انہی کے دماغ, کیسے کریں گے. یہی حال سپورٹس میں ہے, یہی حال سپورٹس میں ہے, یہی حال کھیلوں میں ہے. بدقسمتی ہے, لیکن چونکہ 77واں یوم آزادی ہے, جوش و خروش سے منانا چاہیے اور لوگوں کو یاد کرانا چاہیے ساتھ ساتھ کہ بھائی جان, قصہ مختصر یہ ہے کہ اس ملک کے جو نوجوان ٹیلنٹ ہے, اہمیت کو سب سے پہلے سمجھیں کہ کھیل آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کا خوشکن تاثر دنیا میں اجاگر کر سکتے ہیں, یہ آپ کو دنیا کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. جیسے ہم چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور جیسے پاکستان نے آج, یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج کے دن میں, مطلب کل ہی کر دیتے کہ جو کراچی کا ٹیسٹ ہے اس میں وہ نہیں کریں گے, شائقین نہیں ہوں گے کراچی کے ٹیسٹ میں, کیونکہ اس کی تعمیر کا کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یوم آزادی کو نہ کرتے یہ خبر جاری, یار 15 اگست کو 16 کو کر دیتے, اس میں کون سا مسئلہ ہے. ٹکٹس لیے لوگوں نے, تو وہ لوگوں کو کم از کم یہ موقع نہیں ہے نا. مطلب یہ بالکل وہ نو لک شاٹ والا معاملہ ہے کہ کس موقع پہ کیا شاٹ کھیلنی ہے, کیا نہیں کھیلنی ہے. تو وہ انہوں نے آج خبر جاری کر دی ہے میرا خیال کہ وہاں نو لک میچ, نو لک میچ ہوگا وہاں پہ, آپ صرف ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے دیکھیں گے. تو یہ ایک ہے مسئلہ کہ وہاں پہ اسٹیڈیم میں لوگ نہیں دیکھ سکیں گے. غلط وقت پر صحیح خبر, غلط وقت پر صحیح وقت پر غلط خبر, کچھ بھی کہہ لیں, ایک ہی مطلب کان پکڑنا ہے نا, ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں. تو یہ اس کو بچایا جا سکتا تھا ایک آدھ دن پہ یا پہلے یا بعد میں, اس میں کوئی ایسی بات ہو. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک تعمیر جو ہے اسٹیڈیمز کی, یہ تینوں وینیوز کو زیادہ اچھا ہونا چاہیے. پاکستان 77ویں یوم آزادی پہ یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے ملک کے تمام اسٹیڈیمز, ان کی جو حالت ہے وہ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق کریں گے, اور جن 3 وینیوز کے اوپر آپ چیمپئنز ٹرافی کروا رہے ہیں ان تک ہی محدود نہیں رہے گی. یہ تو آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پر چیمپئنز ٹرافی کے میچز ہو رہے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ اس کو مرحلہ وار سارے کا سارا اس کی شکل بدل سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کے دیگر اسٹیڈیمز ہیں, مطلب فیصل آباد کا اسٹیڈیم ہے, ملتان کا اسٹیڈیم ہے, آپ کے جو اور اسٹیڈیمز ملک بھر میں ہیں, ان سب کی حالت بدلیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نئے اسٹیڈیمز کے لیے بھی فیصلہ کریں. مختلف جگہیں ہیں, پشاور ہے, سندھ ہے. پشاور والا تو اتنا بدقسمت اسٹیڈیم ہے, وہ پتہ نہیں جاتے جاتے, یہ 2018 میں اس کا MOU سائن ہوا تھا. مدثر نظر صاحب اس وقت ڈائریکٹر اکیڈمیز تھے اور انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد احسان مانی صاحب اور وسیم خان صاحب آئے, وہ آج تک وہاں پر کچھ نہیں ہوا. پاکستان میں جو کوئٹہ کا اسٹیڈیم ہے میرا خیال بگٹی اسٹیڈیم, اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اس کا پچ بہت اچھا ہے. یہ جو کہتے ہیں پاکستان میں باؤنس نہیں ہوتا, وہ اس کے پچ میں باؤنس ہے. اس کو اچھا کریں, اس کی حالت کو بہتر کریں, وہاں پر فیسلٹیز کو بہتر کریں, وہاں پر کرکٹ کی ایکٹیویٹیز کو رکھیں. ڈراپ ان پچز پیدا کریں, آپ کو پتہ ہو, آپ کے کھلاڑیوں کو پتہ ہو, کل کو جب انہوں نے سامنا کرنا ہے کسی ڈراپ ان پچ کا تو اس کے اوپر انہیں کھیلنا آنا چاہیے. وہ بالکل اس چیز سے, ٹیلنٹ سے محروم نہ ہو. بس وقت کا کم ہے. حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت قیمتی ڈسکشن ہماری جاری تھی, لیکن ہمیں پروگرام بھی اینڈ کرنا ہے. اور میں جاتے جاتے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ آج کے دن آپ کو ایک بات سمجھنی ہے کہ آپ اپنے ملک کو اپنے ملک کے اندر متعارف نہیں کرواتے ہیں, آپ ملک کو دنیا میں متعارف کرواتے ہیں. اور پاکستان میں سپورٹس ایک ایسی چیز ہے, ہر ملک میں سپورٹس ایک ایسی کی ہوتی ہے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ دنیا بھر میں اپنا نام بنا سکتے ہیں. تو اس کو مت ضائع کیجیے, اس کے اوپر کام کیجیے, بہت ضرورت ہے. بہت سارے کھیل ہیں, بہت سارے کھلاڑی ہیں, ان کو محروم مت کیجیے. اسی کے ساتھ مجھے اور حافظ صاحب کو اجازت دیجیے. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.